अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों एक हफ्ते के दौरान लाहौर शहर में 5 ख़वातीन को गोलियां मार के मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने ये कत्ल की वारदातें की उनमें शोहर भी शामिल थे, कुछ ख़वातीन के जानने वाले भी थे, जिनमें से एक ख़ातून इंतहाई क्रिटिकल हालात में, इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स ने कोट लखपत के इलाके में जब एक ख़ातून को गोलियां मार के कत्ल किया और उसके बाद उसने मोहल्ले में आकर आम लोगों पर, आम शहरियों पर भी फायरिंग का आगाज़ कर दिया। पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मुकाबला भी हो जाता है। ये कहानी क्या है और बाकी ख़वातीन को क्यों कत्ल किया जाता है, किन इलाकों में कत्ल किया जाता है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज का मौजू हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन अब हम इस प्रोग्राम की थोड़ी सी तफसील आपको बताते हैं। जो 5 ख़वातीन मुख्तलिफ़ वारदात के दौरान कत्ल होती हैं, ज़ख्मी होती हैं और उनको गोलियां मारी जाती हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला वाक़या, एक हफ़्ते के दौरान जो 5 वाक़यात होते हैं उसमें एक सुंदर के इलाके में एक ख़ातून को उसका शोहर गोलियां मार के कत्ल कर देता है और फिर अपनी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा कर लेता है। ये शोहर सरकारी मुलाजिम था और दूसरी शादी इसकी थी, घरेलू नाचाकी थी, घरेलू मसाइल थे, जो कुछ भी था उसने अपनी बीवी को पहले कत्ल किया, फिर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। पुलिस ने कानून के मुताबिक जो कार्रवाई थी वो की। उसके बाद इस केस की फ़ाइल दाखिले दफ्तर कर दी जाती है। फिर उसी इलाके में एक वाक़या पेश आता है कि एक ख़ातून को जो रायविंड के इलाके की रहायश पजीर होती है उसे भी गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है और मुल्ज़मान फ़रार हो जाते हैं। नहीं पता चलता कि उसको कत्ल करने वाला उसका शोहर है, उसका रिश्तेदार है, कौन है, कुछ पता नहीं होता। पुलिस बहरहाल मुकदमा रायविंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया जाता है। फिर एक वाक़या पेश आता है नश्तर कॉलोनी की हदूद में, जहाँ पर शोहर ही अपनी बीवी को गोलियां मार के कत्ल करता है और घर पर ही लाश को फेंककर फ़रार हो जाता है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उस मुलजिम को भी, शोहर को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। फिर एक वाक़या बाटापुर के इलाके में पेश आता है कि 2 नौजवान लड़का और लड़की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। शाम को जब काम से फारिग होकर वो घर की तरफ फैक्ट्री की बस में सवार होकर जा रहे होते हैं तो बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद के करीब, बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में वो नौजवान जिसकी उम्र 23-24 साल होती है, उसका नाम होता है, वो गोली मारता है उस लड़की को जिसका नाम होता है। को गोली मारने के बाद वो अपनी कनपटी पर बंदूक तानता है और गोली मार के ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। इंतहाई तशवीशनाक हालत में कई रोज़ तक उसको अस्पताल में रखा जाता है। जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक वो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक कि उसकी हालत खासी ख़राब है। फिर एक वाक़या पेश आता है कि कोट लखपत पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स, ना उसका उस ख़ातून के साथ कोई रिश्ता था, ना उस ख़ातून का वो शोहर था, ना ही मरने वाली मकतूला उसकी बीवी थी। वो उसको गोली मार के जब कत्ल कर देता है तो फिर वो बाहर निकलता है तो मुख्तलिफ़ लोगों को देखकर उन पर वो फायरिंग कर देता है। ज़हनी हालत भी उसकी ख़राब लगती है उसके इस अमल से। जब पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है तो फिर फायरिंग का आगाज़ कर दिया जाता है उस मुलजिम की जानिब से। एसपी
آپریشن ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ صاحب جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ، بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوتی ہیں، ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ تمام مناظر بھی دکھا رہے ہیں، اس ملزم کی ذہنی حالت بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں جہاں پہ وہ قتل کرتا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے بیانات دیتا ہے۔ پولیس اس کو بڑا نفسیاتی طور پہ اس کو ہینڈل کرتی ہے، اس کے ساتھ معاملات جو ہے ڈسکس کرتی ہے، تو پھر بالآخر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن گرفتاری سے پہلے باقاعدہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ جس شخص نے یہ قتل کی واردات کی ہوتی ہے اس کو پولیس پکڑ کے مقدمہ بھی درج کر لیتی ہے، لیکن جو مرنے والی تھی اس کے لواحقین ضلع اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں سے اس کے باپ کو بلوایا جاتا ہے، وہ اس کا باپ وہاں سے آتا ہے، بہت سادہ سا بزرگ آدمی تھا، اس کی مدعیت میں پولیس کوٹ لکھپت پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیتی ہے۔ کوٹ لکھپت پولیس یا مقدمہ درج کرتی ہے تو وہ مختصر سا ایک بیان دیتا ہے۔ وہ بیان کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ بندے تے غریب لوگ ہاں، مزدور آدمی ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بڑے اوکھے ویلے ہے نے ساڈے تے، اسی آدھا مسیح جنگ سارنے ہاں، ایڈا بڑا ساڈے تے بدل ڈگا ہے، لہذا ساری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ اگے، پولیس اگے کہ ساڈے نال تعاون کیتا جاوے، ساڈے تے مہربانی کیتی جاوے، اسی افورڈ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہذا ساڈا پولیس تعاون کرے ساڈے نال، سانو یہ جڑا سارا بیٹی تے ظلم ہوا، ساڈے تے ظلم ہوا، ساڈا گھر برباد ہو گیا ہے، ساری کچھ بھی نہیں چیز رہ گئی، یہی چیز ہے سی جڑی برباد ہو۔ بزرگ شخص کی آپ نے بات سنی، یہ اس مقتولہ کا والد ہے۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ لاہور میں کام کاج کرتی ہے، جو کچھ بھی اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں علم ہوتا ہے وہ تمام تفصیل بتاتا ہے کہ کیا ہوا۔ یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو خاص کر لاہور میں ایک ہفتے کے دوران پیش آئے۔ 5 خواتین جو ہے وہ اس طرح سے قتل کی گئیں، ان کو مارا گیا، ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ یہ لاہور شہر میں ایک ہفتے کے دوران ہونے والی وارداتیں ہیں جو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی۔ اس میں سب سے دلچسپ جو بات ہے وہ کوٹ لکھپت کے علاقے کی تھی کہ جب کسی بھی ملزم کی طرف سے اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے تو پولیس ہائی الرٹ ہو جاتی ہے، پورے ڈویژن میں، پورے علاقے میں جو ہے وہ علاقے کی پولیس کو وہاں پہ طلب کر لیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی قسم کی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ محفوظ ہے۔ آپریشن پولیس ماڈل ٹاؤن کی جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے سارے معاملے کو ٹیکل کرتی ہے، اور ایس ایچ او کوٹ لکھپت جو ہے ان کی بہتر حکمت عملی کے باعث وہ جو گولی کے فائر کیے جاتے ہیں، گولی چلائی جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں لگتی، اور پولیس بھی محفوظ رہتی ہے اور وہاں کے شہری بھی محفوظ رہتے ہیں جو جہاں پہ یہ فائرنگ کی جاتی ہے کوٹ لکھپت کے علاقے میں۔ جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کیا کچھ تفتیش میں سامنے آتی ہیں یہ ہم آپ کو پولیس کی زبانی بھی آگے چل کے سنائیں گے، اور ایسی وارداتیں خاص کر جس میں ملزمان چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ عام کوئی جاننے والا ہو یا شادی کرنے کا خواہش مند ہو، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے چاہے وہ خاتون ہو اور مرد ہو تو اس کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ماہر قانون کی زبانی بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو خواتین پچھلے ہفتے میں جو معاملات ہوئے، بہت سے پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں خواتین کو قتل کیا گیا، جو سب سے ہائی لائٹ معاملہ ہوا وہ کوٹ لکھپت پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہوا، جہاں پہ ایک خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ملزم جو ہے وہ سرے عام اور کھلے عام نہ صرف فائرنگ کرتا ہے بلکہ پولیس کے ساتھ بھی اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پولیس کس طرح سے اس کو
گرفتار کرتی ہے، کس طرح سے اس کو ذہنی طور پر مصروف کیا جاتا ہے یا اس کی جو ہے ذہنی حالت کو جانچتے ہوئے اسے رضامند کیا جاتا ہے کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے جو کچھ بھی پولیس سے ہو سکتا تھا وہ پولیس نے کیا۔ اب ہمارے ساتھ ایس ایچ او کوٹ لکھپت ہیں شیخ عمران صاحب، اور انہوں نے وہ آپریشن میں حصہ تھے، اس ٹیم کا ایس پی مالٹون وہ بھی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے، یہ ہم ان کی زبانی جانتے ہیں۔ عمران صاحب، پولیس مقابلہ تو ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکو ہو، کوئی لٹیرا ہو تو اس کا پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ خاتون کو قتل کرنے والا، ایک تو یہ بتائیں کہ کیا شوہر تھا یا کوئی جاننے والا تھا، کیا معاملہ تھا، اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے تو جو ویژولز ہم اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ پولیس جو ہے مکمل تیاری میں ہے کہ کسی کے ساتھ بڑی کسی لٹیرے پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہونے والا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 مئی 2025 کی وہ ہمیں صبح کے وقت 15 کی کال موصول ہوتی ہے کہ بابا فرید کالونی نزد جو بابر چوک ہے وہاں پہ ایک شخص گلی میں کھڑا ہو کے فائرنگ کر رہا ہے۔ اس کال پہ فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں، ہماری محافظ ٹیم فوری طور پر ادھر جگہ پہ پہنچتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ بندہ ہمارے محافظ ٹیم کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ دوڑ لگا دیتا ہے ایک گلی کے اندر، اور گلی میں جا کے وہ ایک گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ جیسے ہی محافظ ٹیم اس دروازے پہ آ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو شخص تھا جی وہ شخص تھا، وہ اندر سے لاک کر لیتا ہے اپنے آپ؟ جی وہ اندر سے لاک کر لیتا ہے اور وہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ محافظ جو ہیں یہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے سائڈ پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حالات کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ 3 مرلے کا ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر فرسٹ پورشن جو ہر طرف سے کلوزڈ ہے، اس کے اندر جو یہ ملزم ہے ہمارا آصف اقبال، اس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوتا ہے اور اندر سے فائرنگ مسلسل کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ محافظ ٹیم، ہمارے پیٹرولنگ افسر اور میں خود ہم موقع پہ پہنچتے ہیں، ہم پورے جو علاقہ ہے اس کو کارڈن آف کرتے ہیں کیونکہ فائرنگ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس وقت تک ہمیں بالکل ہم لا علم ہوتے ہیں کہ اندر کوئی خاتون ہے، فیملی ہے، کوئی خاتون مرڈر ہوئی بھی ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ بس وہ ایک فائرنگ، بار بار فائر، کبھی دیوار پر فائر اور کبھی دروازے پہ فائر۔ حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے تمام حالات جو ہیں وہ جناب ایس پی صاحب کو، سینئر افسران کو اور بتائے جاتے ہیں۔ ایس پی صاحب مالٹن خود آتے ہیں موقع پہ اور آپریشن کی کمان سنبھالتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایلیٹ کی ٹیمیں بھی بلواتے ہیں۔ اس دوران اس بندے کے ساتھ جو اندر اس نے اپنے آپ کو قید کیا ہوتا تھا، ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سیڑھیوں کے ساتھ ایک گرل ہوتی ہے، تو گرل پہ کھڑے ہو کے ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب شروع میں ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ گرل کی طرف بھی فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ پھر آہستہ جو بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ وہ فائر کھول دیتا ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی ہے۔ اس وقت وہ کافی ایسا لگتا ہے جیسے کافی غصے میں ہے اور بہت اونچی اونچی بول رہا ہے۔ ٹھیک، اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، کون ہے گھر میں، تعداد لوگوں کی کتنی ہے، کچھ نہیں پتا؟ جی بالکل نہیں پتا تھا۔ ہم نے جو علاقے کے مکین ہیں ان سے پوچھا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ایک فیملی ادھر شفٹ ہوئی ہے جس میں ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے اور 2 بچے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں۔ ٹھیک، اس بات کی تصدیق جو چوک پہ دکان ہوتی ہے پرچون کی، وہ بندے بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اسی دوران ہم اس کا کرایہ داری کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محلے میں ایک بندہ ہے، اس نے یہ گھر کرایہ پر لے کے دیا ہے۔ اس سے ہم اس کی فیملی کے بارے میں ڈیٹیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس کے سی آر او ریکارڈ دیتے ہیں، اس پہ 365 کا ایک پرچہ ہوا ہوتا ہے، اغوا کا ایک پرچہ ہوتا ہے۔ وہاں سے ہم اس کی تصویر اور دیگر معلومات ہیں وہ ہمیں آ جاتی ہیں۔ مالک مکان سے رابطہ پہ کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ دور ہوتے ہیں وہ موقع پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں کافی انفارمیشن آ جاتی ہے لیکن ابھی تک ہم اس چیز سے بالکل لا علم ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر بچے ہیں یا نہیں ہیں، عورت ہے یا نہیں ہے، اور اندر اگر وہ کیونکہ جس طرح سے وہ فائرنگ کر رہا ہے اور چیخ چلا رہا ہے اندر سے، ہمیں تو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر بچے اور اس کی جو خاتون ہے اگر اندر ہے تو وہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس قسم کو اس نے وائلنس اس وقت کریٹ کیا ہوتا ہے۔
اسی دوران سارے آپریشن کی ہم اپنی تیاریاں بھی کرتے ہیں ساتھ, سارے اپنے سیفٹی میجرز جو ہمارے گیجٹس ہیں وہ سارے گیئر اپ کرتے ہیں, اور اسی دوران ہم اس جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہم مسلسل باتوں میں انگیج کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جو فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا تھم جاتا ہے. جو فائر تقریباً 2-4 منٹ کے بعد ہو رہے تھے وہ فائر وہ 10-15 منٹ کے بعد ہونا شروع ہے. ہمیں باتوں باتوں میں شاید یہ بھی لگا کہ شاید اس کا ایمونیشن ختم ہو گیا, لیکن جیسے ہی ہم اس طرف سوچنا شروع کرتے تھے وہ فائر کر دیتا. تو ہمیں تھا کہ ایمونیشن اس کے پاس کافی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا ہم نے اس کو مسلسل باتوں میں انگیج رکھا تاکہ اس کا جو جواب پراپر دے رہا تھا. جواب پراپر نہیں دے رہا تھا. کیا گفتگو آپ کرتے تھے اس وقت؟ اس وقت سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی اندر بچے تو نہیں ہیں, اچھا, اندر عورت تو نہیں ہے. انہی باتوں میں اس نے انکشاف کیا کہ ادھر خاتون جو تھی فرت نام جس کا بعد میں معلوم ہوا, اس کو اس نے سر میں کچھ 6-7 فائر مار دیا. یہ بات اس نے ہی ہمیں بتائی گرفتار ہونے سے پہلے جس دوران ہماری اس سے بات چیت. اس نے بتایا کہ میں نے اس کو مار دیا ہے, اور اس کے کریکٹر کے بارے میں وہ ناب شناب بکنے لگ گیا. ٹھیک ہے, اس کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک تسلسل قائم نہیں رکھ پا رہا تھا, گفتگو کو ڈائیورٹ کر دیتا تھا. ہم نے پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کی جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکی ہم نے اس کو کیا, اور اس کو ہم نے باتوں میں مسلسل الجھائی رکھا. ٹھیک ہے, اور اسی دوران ساری ٹیمیں اکٹھی ہو گئیں. جناب ایس پی صاحب کی کمانڈ میں پھر ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا, اور جس وقت ہم نے اس کو بالکل گرفتار کرنے کے لیے آمنے سامنے پہنچ گئے تو اس نے جو پسٹل تھا اپنے چین پہ رکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو شوٹ کر رہا ہوں اور سوسائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک. تو بڑی ٹیکنیکلی اور بڑی اسٹریٹجیکلی اس کو پھر ہم نے اس سے اس وقت آپ کو جب اس نے بتایا کہ بھی اس نے لڑکی کو, عورت کو مار دیا ہے, تو بچوں کے بارے میں معلومات آپ نے حاصل کی؟ جی, بچوں کے بارے میں ہم نے بالکل کنفرم پوچھا اس سے؟ پوچھا بالکل. جب تک ہمیں یہ چیز کنفرم نہیں ہو گئی کہ بچے یہاں پہ نہیں ہیں تب تک ہم نے آپریشن بالکل سٹارٹ نہیں کیا. وہ بچے اس خاتون کے تھے؟ بچے اس خاتون کے تھے, ایک نور فاطمہ اور فیضان. اچھا. ایک لڑکی تقریباً 9 سال عمر تھی, ایک لڑکا فیضان جس کے 7 سال عمر تھی. ہمیں جب کنفرم ہو گیا ان کے لوائقین سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بچے یہاں پہ نہیں ہیں, تو تاکہ بچے کا سب سے زیادہ تھا کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. 3-4 فیکٹر تھے کہ اگر بچے وہاں پہ ہوتے تو جس طرح اس نے بچوں کی ماں کو مارا شاید بچوں کو بھی مار دیتا. جی بالکل, وہ جس حالت میں تھا وہ تو بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خون کا پیاسا ہے. جس طرح وہ فائرنگ کر رہا تھا, ہم اس کو ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے جس طرح بھی اس نے جو کچھ کر دیا تھا, لیکن وہ مسلسل فائر کر رہا تھا. تو جب ہمیں بچوں کا کنفرم ہو گیا کہ بچے جو خاتون ہیں اس کے رشتہ داروں کے پاس ہیں, ہمیں بالکل 100 شیور ہو گئے کہ بچے نہیں ہیں اندر. ہمیں یہ تھا کہ خاتون شاید پتہ نہیں اس نے مار دی ہے یا مضروب حالت میں ہے, کہ خاتون کی سیفٹی بے کنسرن تھا. اور پھر ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے اور آپ اس کی بات پہ یقین بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کہہ رہے میں نے مار دیا, تو آپ مان لیں جب تک آپ اندر نہ جاتے. جی ظاہر ہے, اس کی زبانی باتوں پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم خود نہ دیکھ لیتے. بالکل. اور جس طرح وہ انٹاکسیکیٹڈ تھا, نشے میں تھا, تو ویسے اس کی باتوں پہ یقین کرنا تقریباً ناممکن ہی تھا. تو پھر آپریشن جب سٹارٹ کیا ہم پورے گیئر کے ساتھ اندر گئے ہیں, اور خودکشی بالکل وہ چین پہ پسٹل رکھا ہوا تھا. ہی واز اباؤٹ ٹو شوٹ ہمسیلف. تو ہم نے پھر اس کو بڑے ٹیکنیکلی اس کو کول ڈاؤن کر کے اس کو پھر ہم نے زندہ گرفتار کیا. تو لیڈ اس پورے آپریشن کو ایس پی مالٹون جو ہے؟ جی جناب ایس پی صاحب مالٹون اخلاق اللہ تارڑ صاحب نے لیڈ کیا آپریشن کو. ہی واز آن دا فرنٹ. ٹھیک ہے. جب ہم انٹر ہوئے تو سب سے پہلے ایس پی صاحب, پھر لیڈ کی ٹیم, اور پھر اینڈ تک. ٹھیک. تو جب اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, ویپن ریکور ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جی وہ بہت ایک ٹیکنیکل سی موڑ آ گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک سپلٹ سیکنڈ کی کوئی غلطی یا کسی اس کا ڈر جانا اچانک, یا ہماری طرف سے کوئی ایسی اس کو شک ہونا کہ شاید ہم اس کو شوٹ کرنے لگے, تو وہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا موڑ سا بن گیا تھا اس وقت. تو اس کو بڑے طریقے سے ہم نے باتیں اس سے جو ہے سلسلہ وہ منقطع نہیں کیا. ایون جب ہم اس کو انٹر ہو رہے تھے, ہم یہ جو مارے ہیں, اس نے پھر ایک کمرہ تھا, اس کمرے کا دروازہ بھی اس نے بند کیا ہوا تھا. وہ دروازہ بھی نہیں کھو رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ دروازہ بھی ہمیں کھولنا پڑا خود. ٹھیک ہے. پھر
जब वो आमने सामने हो गया तो डेड बॉडी हमें उस वक्त भी नज़र नहीं आई, क्योंकि कमरे के अंदर एक और कमरा था और उसके अंदर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा। तो जब उसको फिर हमने काबू किया, उसके बाद हमने सारा जब मुलायजा किया तो एक और ख़ातून थी, उसको काफ़ी ज़्यादा उम्र कितनी थी? तकरीबन ख़ातून की उम्र 35-36 साल के करीब उसकी उम्र। ठीक है। तो इसका ख़ातून के साथ क्या ताल्लुक़ था, कोई दोस्ती थी या क्या कोई रिलेशन था? ये खातून फ़रद बीबी नामी खातून थी, ये बसीरपुर उकाड़ा के रहने वाली थी। इसने एक नवाज़ नामी बंदा जो दूर नज़दीक से इनका शायद रिश्तेदार भी लगता था, उसके साथ इसने पसंद की शादी की थी। ठीक। पसंद की शादी करने के बाद ये तकरीबन 11-12 साल इनकी शादी रही और ये फिर कच्चा जेल रोड पे इधर आके शिफ्ट हो गए। ठीक। इनके 2 बच्चे थे, एक मानूर और एक फैज़ान। और ये जो खातून थी ये सिलाई कढ़ाई का काम भी करती थी। ठीक है। और जो ये लड़का मुलज़म है, इसकी कच्चा जेल रोड पे एक छोटा सा कारखाना इसने बनाया हुआ था, ये सिलाई से रिलेटेड। ठीक। तो यहाँ पे इनका आना जाना था। इसी दौरान इनके दरमियान कोई अफेयर चला गया। ठीक। और ये अफेयर बना उस खातून की तलाक का नवाज के साथ। ठीक है। और खुला लेने में भी ये जो मुलज़म है ये पेश था। इसके इमा पर इसने उससे खुला लिया अपने शोहर नवाज से। ठीक। और जो ये बाल जो मुलज़म है ये ख़ुद भी तकरीबन 4-4.5 से इसने अपनी बीवी को डिवोर्स दिए थे। इसके भी 2 बेटे थे। तो इनका था कि खुला के बाद ये शादी कर लेंगे। और खुला लेने के बाद 1 साल हो चुका था और इन्होंने फिर साथ रहने का प्लान बनाया और एक सेपरेट उन्होंने घर किराए पे लिया और वहाँ पे उन्होंने फिर रहना शुरू किया। और तकरीबन 10-15 दिन ये इस घर में ये रुके हैं। ठीक है। और उसके बाद ये तो बच्चे कहीं और छोड़ दिए थे उस खातून ने? इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने? जी, ये जो बच्चे थे ये अपने पीछे बाप के पास? नहीं, बाप के पास नहीं थे ये बच्चे पीछे अपनी ननियाल में थे। ननियाल में थे बच्चे? वहाँ पे उकाड़ा में? जी, उकाड़ा में छोड़े थे। अच्छा, ये भी इतला मौसूल हुई एसपी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शायद दोनों मंशियात के भी आदी थे? जी बिल्कुल, जो उनकी ज़ाहरी कंडीशन उस बंदे की लग रही थी जो मुलज़म है उसकी, वो तो काफ़ी ज़्यादा आइस के नशे में मुब्तला था। ठीक है। और अंदर से वो जो आइस के जो पीने का सामान वगैरह होता है वो भी उधर से मिला, जैसे हुक्का टाइप जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ठीक है। वो भी अंदर पड़ी पाई, वो भी बरामद हुई हैं। तो खातून के बारे में भी ये बताता है कि वो भी इस्तेमाल करती थी? जी, इन्होंने बताया कि रात को हमने दोनों ने आइस का नशा किया था और सुबह हमारी बहस व तकरार हुई। किस बात पे हुई बहस? ये पैसों का इनका कोई लेन देन भी था आपस में इनका पैसों का लेन देन भी वो था। कढ़ाई का काम करती थी, ये फैक्ट्री चलाता था या कारखाना था इसका? जी, वो इनके आपस में पैसों का लेन देन था, क्योंकि वो तकरीबन 1.5 साल से सिंगल हैंडेडली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, खुद को और अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही थी। अच्छा। तो उसके लिए कोई बिजनेस क्राइसिस कहने, काम में मंदा था शायद, इस को लेके इनके दरमियान झगड़ा हुआ। तो ये मुलज़म बताता है कि उसने मेरा पिस्टल मुझसे छीन लिया। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मुझ पे फायर ना कर दे तो मैंने इसको मार दिया। अच्छा। ये उसने बताया। और उस वक़्त नशे की हालत में था, इसको पता नहीं चला। हाँ। अच्छा, जब इसको गिरफ़्तार किया तो इनिशली ज़ाहिर है फिर मुलज़िम आपने इन्वेस्टिगेशन के मुकदमा दर्ज करके हवाले कर दिया था, तो इनिशली उसने क्या अपने बारे में क्या बताया? शादीशुदा था, बच्चे हैं उसके? जी, उसके 2 बच्चे हैं और उसने अपनी कज़न के साथ शादी की हुई थी। और जो क्राइसिस मैरिज में आते हैं उसको टेक्निकली वो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सका, जो उसकी तलाक का बाइस बनी। ठीक है। उसके 2 बेटे थे और वो भी अपनी माँ के पास कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उसने कस्टडी ली हुई थी माँ के पास। तो ये बिल्कुल अकेला था। ठीक है। और इसी अकेलेपन में इसका इस खातून के साथ फिर चल पड़ा और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गए कि वो उसकी जान ही ले गई। ठीक है। और जो वेपन रिकवर हुआ वो लाइसेंसी था या नाजायज़ असला था उसके बाद? जी, कोई लाइसेंस अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है। वो नाजायज़ असला ही था। नाजायज़ असला था। अच्छा, ये बताएं कि जब इस तरह के मामलात होते हैं कि पुलिस को ये इतला मिले कि फायरिंग हो रही है, मोहल्ले में कोई फायर कर रहा है, जिसको देख रहा है फायर कर रहा है, तो इसने जब पुलिस वहाँ पे पहुँची है तो कोई डायरेक्ट पुलिस पे फायर किया हो या पुलिस को इसके जवाब में कोई
फायरिंग तो नहीं करनी पड़ी? जी, जिस वक्त इसने मुहाफिज टीम को आते मोटरसाइकिलों पे देखा है तो ये इसने वापस गली में चौक में खड़ा हुआ था जहाँ से ये फायरिंग की है इसने शुरू में, जहाँ से 15 की कॉल हुई है। जैसे इसने मुहाफिज टीम को देखा है कि गली में एंटर हुए हैं तो इसने वापस घर के अंदर दौड़ लगा दी है। और इस सारे ऑपरेशन में पुलिस की तरफ से एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ। टेक्निकली इसको बिल्कुल टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली जो है ना मामला को हैंडल किया गया। और इसमें ज़्यादा वक्त जो लगा हमारी ऑपरेशनल तैयारियां और साथ जो उसको इंगेज करने में रखा ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि हम बच्चे अंदर नहीं हैं, ख़ातून की क्या स्टेटस है नहीं पता था, और सबसे ज़्यादा कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो खून का प्यासा है। तो इसमें हमने अपने जवानों की सेफ्टी जो है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि हम, उसने तो शायद मरने का पूरा प्लान बना लिया तो ये हमारा कोई नुकसान ना करे, इसलिए प्रॉपर गैजेट्स के साथ और प्रॉपर तैयारी के साथ हमने रेड। ठीक है। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि 302 की दफ़ात के तहत आपके पुलिस स्टेशन कोट लखपत में FIR हो गई, मुद्दई लड़की का मकतूला का वालिद बना और वो लाहौर का रहने वाला नहीं है, उकाड़े का रहने वाला है। उसने क्या बताया कि उसको पता था कि बच्चे वहाँ उसके पास हैं, और यकीनन बेटी क्या कर रही है यहाँ पे, किसके साथ रह रही है, और किस तरह का बाप, मतलब फैमिली किस तरह की थी, कोई गरीब लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग? जी बिल्कुल, गरीब लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे। ये जब फ़रत बीबी ने नवाज़ के साथ शादी की, पसंद की शादी की थी, उसके बाद घर वालों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था इस बात के ऊपर कि चलो अपने घर में रह रही है, खुश रह रही है। मामला तो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, इसको नॉर्मल समझ के वो। और जो लड़की का बाप है जो मुद्दई मुकदमा भी है वो बताता है कि नवाज़ के साथ ही काफ़ी खुश भी थे। तो अचानक जब घर वालों को पता लगा कि इसने खुला अप्लाई कर दी है अदालत में, तो इनके ख़ानदान में आपस में बात भी हुई कि ये क्या हो गया। लेकिन चूँकि वसाइल इतने नहीं थे, तालीम की भी कुछ कमी थी, तो इनको प्रॉपरली वो चीज़ हैंडल नहीं कर सके, जो कि अल्टीमेटली फिर एक्स पार्टी जो है वो खुला हो गया। ठीक है। तो बाप आपको लगता है कि पैरवी करेगा अपने उस मुकदमे की जो उसने अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाया? जी बिल्कुल, उसकी अभी तक तो पैरवी वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह पैरवी करेंगे। और इसने एक इंतहाई जो है संगीन जुर्म सर अंजाम दिया, तो इंशाल्लाह इसको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, फोरेंसिक की टीमें, फिंगरप्रिंट्स, सारे एविडेंस जो हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, वो सारों की मदद में इंशाल्लाह एक मजबूत चालान मरतब करेंगे और इंशाल्लाह इसको सज़ा करारवा की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। इमरान ने हमें सारी तफसील बताई जो SHO कोट लखपत है कि इन्हीं के इलाके में, इसी पुलिस स्टेशन की हदूद में जो वाक़या हुआ, जिसके विजुअल्स हमने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाए भी हैं, उसमें तो बज़ाहिर यही लगता है कि बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। यकीनन जब एक गली में, एक मोहल्ले में, आबादी वाले इलाके में जब कोई शख्स अंधाधुंध फायरिंग करता है तो पुलिस को उसका सदेबाब करने के लिए तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। मौके पर पुलिस पहुंची, SHO कोट लखपत, SP माल्टोन पहुंचे और मुतलका पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो उसको गिरफ़्तार किया मुलजिम को। और जब गिरफ़्तार किया तो ये तमाम हक़ाइक़ सामने आए कि ख़ातून को कत्ल करने की वजह क्यों उसको ज़रूरत पेश आई, और असल वजह वही थी मंशियात का इस्तेमाल। नशे की हालत में उसने उस मुलजिम ने कत्ल किया। ये वो सबसे अहम एक हफ़्ते में जो 5 ख़वातीन मुख्तलिफ़ वारदातों में कत्ल हुई, ज़ख्मी हुई, उसमें ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट मामला हुआ। और पुलिस ने टेक्निकली तरीके से इसमें किसी का भी नुकसान होने से ना सिर्फ बचाया बल्कि मुलजिम को भी सही सलामत जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। आगे चल के हम आपको और लोगों की भी इस मौजू के हवाले से राय दिखाएंगे। ख़वातीन को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि अब बहुत से वाक़यात जो पिछले हफ्ते में हमने देखे कि गोलियां मारी गई, कत्ल किया गया और शोहरों की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से
خواتین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ خواتین کے حقوق کے علم بردار لوگ جو ہیں وہ اس اور ایسی وارداتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ عرفان صادق تارڑ صاحب ہیں جی، ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ۔ اب ہم ان کی قانونی رائے لیں گے۔ پروگرام میں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہفتے میں تقریباً 5 سے زائد خواتین جو ہیں وہ ان کو گولیاں ماری گئیں، اور ان میں سے بہت سی خواتین جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئیں۔ ایک جو ہے وہ خاتون باٹا پور کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کرٹیکل انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ پولیس نے جو عمل کیا، جس طرح سے پولیس نے کارروائی کی، وہ تو پولیس کی زبانی آپ نے سن لیا۔ اب ہم قانونی طور پہ اس کی ان کیسز کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، کس کو سزا ملے گی، یہ ہم ماہر قانون ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تارڑ صاحب، لاہور میں خواتین کو قتل کرنا، اور وہ خواتین جو کسی کی بلکہ ان کے اپنے شوہروں نے ان کو قتل کیا، پھر کچھ ایسی خواتین، 2 ایسی خواتین ہیں جن کو گولیاں ماری گئیں، وہ ان کا کوئی شرعی طور پہ تو رشتہ نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ واردات ہوئیں۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہے اور اس کے بعد خود کو بھی قتل کر لیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے تو قانون اس کے بارے میں پہلے بتائیے کیا کہتا ہے؟ سر آپ دیکھیں اگر کہ قتل کا مقدمہ کس طرح درج ہوتا ہے، دیکھیں جی اگر ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے تو اس پہ 302 کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑی کلیئر سی پراپوزیشن ہے، لیکن جو آج آپ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیونکہ روٹین میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بندے نے قتل کیا، ساتھ اس نے خودکشی کر لی، اب قتل کا مقدمہ تو نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ خودکشی کر چکا ہے۔ پولیس کے پاس زیادہ سے زیادہ کارروائی کیا کرے گی، 174 کی پروسیڈنگ کرے گی، کارروائی کرے گی اور فائل داخل دفتر کر دے گی۔ اگر اگلی پراپوزیشن یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے، وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے وہ بی ہے یا مرد ہے، وہ فوت ہو گیا، قتل کا مقدمہ ہوا، مین ویل اس کی ڈیتھ ہوگی، پھر بھی پولیس داخل دفتر کرے گی، پولیس سے خراج رپورٹ بنا دے گی۔ مین پولیس نے کارروائی کرنی ہے زندہ بندے کے خلاف، ٹھیک ہے، ڈیڈ پرسن کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ ہمیشہ دیکھیں قانون کی منشا کیا ہے، کسی کو سزا دینا۔ جرم کیا ہے، کسی بندے نے سرزد کیا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا اور قانون کے مطابق اس کو سزا دلوانا۔ اب پولیس نے تفتیش اسی بابت کرنی کہ اس ملزم نے یہ کام کیا ہے، یہ گناہگار ہے، ہم عدالت کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، عدالت اس کو بری کرتی ہے یا سزا کرتی ہے آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس۔ لیکن یہ جو پراپوزیشن ہے اس میں تو ملزم جس کو سزا ہونی ہے وہ پہلے ہی جس طرح بھی ہوا وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، پولیس نے ڈیڈ پرسن کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ کسی میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، آفٹر انویسٹیگیشن اپنی ایک فائنڈنگ، انویسٹیگیشن رزلٹ، چلان فارم میں، پولیس رپورٹ میں اس نے عدالت میں بھیجنا ہوتا ہے۔ عدالت میں اس نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ ملزم گناہگار ہے، بے گناہ ہے، یہ ملزم ہے، اس کو ہتھکڑی لگی ہے جس کو ہم جیل بھیج رہے ہیں، یا یہ اس کو ہم بے گناہ کر کے خانہ نمبر 2 میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن عدالت کے پاس اس نے سارا چلان اپنا فارورڈ کرنا ہے، خود اس نے پولیس نے سزا نہیں دینی۔ لیکن اس طرح کے کیسز میں پولیس کے پاس آپشن کیا بچی کہ جس کو عدالت بھیجنا ہے، جس کا چلان کرنا ہے، جس کی رپورٹ بھیجنی ہے، جس کی کسٹڈی جیل بھیجنی ہے، یا اس کو خود ڈیفر کر کے بے گناہ کر کے رکھنا ہے، عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑنا ہے، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس پراپوزیشن کو آپ اس طرح لیں کہ ڈیڈ پرسن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، ماسوائے کہ 174 کی رپورٹ پولیس نے میکسیمم کرنی ہے۔ 174 کی رپورٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سر 174 رپورٹ آپ دیکھیں ایک بندے نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے، تو جو خودکشی کرتا ہے اس میں پولیس 174 کی رپورٹ تیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک بندے پہ الزام ہے کہ اس نے قتل کیا، اپنی بیوی کو فرض کریں، اس نے جو آ رہے ہیں یہ کیسز جن دنوں، بیوی کو قتل کر دیا، ساتھ اس نے خودکشی کر لی۔ اب قتل کا مقدمہ تو نہیں ہوگا، قتل کا مقدمہ تو کسی زندہ شخص کے خلاف ہی ہونا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ زندہ شخص ہے نہیں، وہ ایک مردہ ہے، مردہ کے خلاف کیا قتل کا مقدمہ ہوگا؟ تارڑ صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر
انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے سر، عدالت کا کام ہے ان ایویڈنس کی روشنی میں چلان ٹرائل کر کے آگے کنکلوڈ کرنا اور بالکل ڈیسیژن کرنا. ہمیں دیکھنے میں کیسز جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ایک 15 پہ کال ملتی ہے جی فلاں جگہ گولی چلی ہے، تو ہم جب وہاں پہ گئے مردہ حالت میں مرد بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کی بیوی بھی پڑی ہوئی ہے. پولیس وہاں پہ روشنی میں شواہد کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پہلے اس نے اپنے شوہر کو گولی ماری، بیوی کو گولی ماری، پھر اس نے اپنے آپ کو گولی ماری اور آلہ قتل بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو کیا اس بات کی کہیں گنجائش نکلتی ہے کہ ان دونوں کو مارنے والا کوئی تیسرا ہو؟ پھر پولیس کیا کرے؟ دس از پراپوزیشن، دس از ویری انٹرسٹنگ پراپوزیشن. آپ دیکھیں جتنے خودکشی کے کیس ہیں، خودکشی کا جو موڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا ہوتا ہے. خودکشی لوگ کیا کرتے ہیں؟ گولیاں کھا لیتے ہیں. خودکشی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پنکھے کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. لیکن وہ میڈیکل سے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے ایک بندے نے فائر مار لیا اپنے آپ کو، خودکشی کر لی. اب دیکھا جانا ہے کہ کیا جو فائر اپنے آپ کو مار رہا ہے، پسٹل سے مار رہا ہے، اس نے ایک پراپر پوزیشن میں رکھ کے فائر مارنا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں ایک بندے کے پاس پسٹل ہے، وہ اس ڈاؤن میں فائر مارے گا، فائر نیچے جا کے لگے گا، اوپر کرے گا، ایسے فائر نکل جائے گا. اس کی ڈائریکشن آف جو فائر ہے دیٹ از ویری مچ ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ. اور سیکنڈلی دیکھیں اس کے جو فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی پی ایف ایس سے کروائے جا سکتے ہیں کہ کیا فائر مارنے کے والے سے جو اسلحہ موقع پہ پڑا ہے کیا اس کے فنگر پرنٹ بھی اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں. آگے گن پاؤڈر کی رپورٹ بھی آ سکتی ہے. اس میں فائر آرم سے ریلیٹڈ ہماری پی ایف ایس اے میں کافی رپورٹس ہیں، ریلیونٹ ہیں، ایکسپرٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب اس بابت رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ خودکشی ہے، کیا وہ جو خودکشی کا ڈرامہ کئی دفعہ ہوتا ہے، خودکشی کا ڈرامہ بھی رچا دیا جاتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہ میٹر پھر انویسٹیگیٹ ہو کے ایف آئی آر ہو سکتی ہے. اور فرض کریں میاں بیوی دونوں پڑے ہیں، اس کے کئی دفعہ خودکشی والا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، حقیقت میں وہ خودکشی نہیں ہوتی. اور وہ میٹر جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اس کے تو نہ فنگر پرنٹ اس پسٹل پہ آ رہے ہیں، نہ کوئی گن پاؤڈر کی رپورٹ آ رہی ہے، نہ فائر آرم ایکسپرٹ اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے. تو جب سچ ٹائپ آف رپورٹس آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پولیس کو اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا ٹیکنیکل سائڈ پہ ان کو ہمیشہ پی ایف ایس اے ٹیم کو سپورٹیو ایویڈنس کٹھی کرنی چاہیے اور اس کے بعد رزلٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک بندے کے پاس علمی علم نہیں ہے، پولیس موقع پہ پہنچی 15 پہ کہا چلی، پولیس نے جاتی نہیں کہتے نا خودکشی ہے. پولیس نے حالات و واقعات کی روشنی میں، ایویڈنس کی روشنی میں اس کا رزلٹ کنکلوڈ کرنا ہے کہ کیا یہ معاملہ جو ہے واقعی خودکشی ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک پولیس افیسر پہنچا، وہ کہتا ہے خودکشی ہے. میٹر انویسٹیگیشن کے لیے کسی اور کے پاس وہ کہتا ہے خودکشی نہیں ہے. ڈیفرنس آف اوپینینز دو سائڈوں پہ آ گئی. اب یہاں پہ سائنس آپ کی کام آئے گی کہ کیا وہ میڈیکل سائنس میں فائر آرم کا جو طریقہ کار بنایا جا رہا ہے اس کے مطابق خودکشی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اس بندے کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پوسٹ مارٹم میں رپورٹس آئیں گی، پوسٹ مارٹم رپورٹس کے بعد فائر کی ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہوگی. جس طرح میں آپ کو فنگر پرنٹ کی بتا رہا تھا، اس کی فائر آرم ٹول ایکسپرٹ کی رپورٹ بتا رہا تھا، اسی طرح اس کی یہ ساری گن پاؤڈر والی رپورٹس، یہ ساری رپورٹس ٹیلی کر کے الٹیمیٹلی یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیا وہ خودکشی ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو سپاٹ پہ ڈیسیژن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا. طاہر صاحب اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک اوپینین اگر آپریشن پولیس وہاں پہ موقع پہ پہنچی تو وہ کہتے ہیں جی یہ بظاہر خودکشی لگتی ہے، لیکن یقیناً وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اور ڈیسیژن بھی نہیں لے سکتا. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، خودکشی ہے یا قتل ہے، دونوں صورتوں میں پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے. سر میں سمجھتا ہوں ان کا پوسٹ مارٹم دیکھیں انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے. فرض کریں پوسٹ مارٹم نہیں کراتے تو کیسے آگے پروسیڈ کریں گے؟ پوسٹ مارٹم اس کا ہونا ہی ہونا ہے. پوسٹ مارٹم ہونا ہے تو دین جا کے کنکلوڈ ہوگا نا کہ اس معاملے کو جس کو ایک بندہ سنگل پرسن آپریشن والا جا کہہ رہا ہے کہ یا اس کی ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے جا کے یہ خودکشی ہے، اگر اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا ساری رپورٹس ہیں کہ بات سامنے آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کا پوسٹ مارٹم بالکل ضروری ہے، ان کو کروانا چاہیے. پوسٹ مارٹم ہوتا بھی ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد جو رزلٹ آتا ہے ان دا لائٹ آف دیٹ پھر وہ نیکسٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قانونی رائے جو تھی وہ ہمیں انہوں نے وہ بھی بتائی کہ خواتین کو جو قتل کرنے کی وارداتیں پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ ہوئیں، پولیس کو رپورٹ بھی ہوئیں، میڈیا پہ بھی وہ چلیں، جس میں زیادہ وہ خواتین تھیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہوئیں.
قانونی طور پہ کیا ہونا چاہیے، پولیس کو کیا کرنا چاہیے، پولیس کیا کر سکتی ہے، کس طرح سے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، یہ ہمیں انہوں نے بتایا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ بھی، اور جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ ہے عدم برداشت. عدم برداشت کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھریلو ناچاکی وہ بھی اس میں آتی ہے، اور کس طرح سے لوگوں کا رویہ عدم برداشت کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ زندگیوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. اس پروگرام سے جڑے اور معلوماتی لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں، خواتین کا قتل ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہو، جرم کے پیچھے ہمیشہ نفسیاتی عوامل ہی کار فرما ہوتے ہیں. عام لوگ، ایوریج لوگ جس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ اسی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ فلیئر اپ ہو کے جرم کر دیتے ہیں، جس کو دوسرے لوگ بڑی آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اور جرم کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ جو مجرم ہے وہ ایک کمزور ذہنیت کا شخص ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ خواتین کے حوالے سے، تو دیکھیں خواتین ایک ظاہری سی بات ہے کہ آسان ٹارگٹ تو ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی جرم ہے، جرم کے پیچھے دو طرح کی چیزیں کار فرما ہیں: موقع ملنا اور جرم کرنے کی سکت یعنی کہ طاقت ہونا. اب خواتین جسمانی طور پہ اوبیسلی زیادہ تر خواتین ذرا کمزور ہیں تو آسان وکٹم بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب خواتین کے حوالے سے یہ جو خواتین کے ساتھ ہوئے یہ جو مسئلے معاملات، جس جرم کی جس وجہ کی پاداش میں یہ جرم ہوا، اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ خواتین کو آسانی سے جو مجرم ہیں انہوں نے بلیم کر دیا. ایک بہانہ مل گیا کہ جی اس نے شاید میرے ساتھ کوئی بے وفائی کی. اوبیسلی مجرم کی ایک اپنی ذہنیت ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ ذہنیت ٹھیک ہی ہو، لیکن اس نے اپنے جرم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عام طور پہ آج بڑا اچھا بہانہ مل جاتا ہے. کبھی غیرت کا بہانہ مل گیا، کبھی بے وفائی کا بہانہ مل گیا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. اس وجہ سے عام طور پہ خواتین کے اگینسٹ جرم ہو رہے ہیں. لیکن اگر اس کو مزید ذرا اسپیسیفائی کریں، بالخصوص یہ جو 2-3 واقعات ہوئے، اب اس میں دیکھیں کہ آج کل ہمارے لوگوں میں جس ایج میں بھی آپ چلے جائیں، چاہے نوجوان ہے چاہے میچور عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ جو آج کل جو ایک دوسرے کو پسند کرنا ہے اور دھوکے بازی جو ہے، دھوکہ دینا یا دھوکہ لینا، یہ آج کل برداشت سے باہر ہو گیا لوگوں کے، اور یہ بڑا آسان بہانہ مل گیا ہے لوگوں کو بڑے بڑے جرم کرنے کا. لیکن اس میں ایک حد تک بہرحال کوئی بھی جو وکٹم ہے، کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کسی بھی حد تک کوئی بھی چیز، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی ریزن جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرووک کرنے میں، یہ جو ایسے جرموں کی پاداش میں جو پرووک کرنا ہے، یہ اس میں ایک حد تک خواتین کا بھی رول ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ایشو کیا ہے، اس سے خلا لے لیا، اس سے شادی کر لی، ایک ٹائم میں اس کے ساتھ ہے، پھر تھوڑی بار دل بھر گیا تو اس کے ساتھ ہے، اس کے بعد یہ جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، اوبویسلی یہ ایک مرد کی ذہنیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج میرے ساتھ ہے، پھر خلا لے کے اس کے ساتھ ہے، پھر میرے ساتھ وعدے کیے، پھر اس کے ساتھ وعدے کیے. اس میں کوئی بری بات تو نہیں، ہر ایک خاتون کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہے، اوبویسلی وہ جو اس کو اپنے لیے پسند کرے. لیکن بعض کا جو ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، وہ اس چیز کو پرسنل اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. انا پہ وہ اٹیک سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ تو بہت کچھ برا ہو گیا، اور اس میں پھر ان کے جذباتی کنٹرول نہیں رہتا. فرسٹریشن اس حد تک بڑھ جاتی ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ سوچ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے. ان کی جو فرسٹریشن، نفرت، غصے کے جو جذبات ہیں وہ ان کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جذبات عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے جو اگینسٹ بڑے بڑے بروٹل قسم کے جرم ہوئے، ایسے ایسے جرم کے جن کو دیکھ کے انسانوں کی روح کانپ جاتی ہے. اور بینگ اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک لوگ ذہنی مرض کی نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو بعد میں
गिल्ट भी नहीं होता कि ये क्या किया, कैसे किया। बाद में तो बहरहाल फिर हर मुजरिम पछताता है, लेकिन उसमें यह है कि वो जो पछताना है उससे जुर्म कम नहीं होता। ये आम तौर पे अक्सर फिर लोगों की हमदर्दियाँ भी हम बटोर लेते हैं कुछ मुजरिम कि जी बस गुस्से गिले में हो गया, अब मैं बहुत पछताता हूँ। लेकिन इसका ये बातें फिर बिल्कुल बामानी रहती हैं, क्योंकि देखें जितना मर्जी बड़ा हार्ड कोर क्रिमिनल है, जब फिर गिरफ्त में आता है तो पछताना तो वो इंसान की फिर एक नेचर में है कि बुरा कर बैठा हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये लोग जब कर रहे होते हैं तब इनकी अकल पे इनके जज्बात इस तरह से हावी होते हैं, बल्कि जज्बात क्या, वहशत हावी होती है। इसको हम कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट हावी होती हैं, कि जो इनके अंदर का जानवर है उसको एक हद तक ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि जी ये जो है, जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अपने आप को ये ऐसे लोग बड़े अजीब अजीब मंतक दे लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ख़वातीन ऑब्वियसली ऑलरेडी हमारे माशरे में उनका एक पिसा हुआ तबका तो हैं, लेकिन उन पे इस तरह का जुर्म करना, इस तरह का जुल्म करना, फिर बच्चों के हवाले से, और इसको जस्टिफिकेशन यकीनी तौर पे आप इनके जहनों में जाएंगे तो ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल धोखे, प्यार और ऐसे जज्बात के ही जो ज़ेर असर या अपने मुताबिक इसी जज्बात की वजह से ये ऐसी चीज़ें की होती हैं। किसी को कत्ल करके खुदकुशी करना ये बहुत बड़ा ज़हनी मर्ज होता है, क्योंकि देखें किसी को तो बहरहाल बहुत सारे लोग जुर्म वगैरह करते हैं, ये ज़हनी कमज़ोरी है, बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखें जो बात बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो कमज़ोर जहन के नहीं होते। जो लड़ाई को अवॉइड करते हैं, मामले को खुश फहमी से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मतलब कि अफ़ाम व तफ़हीम से सुलझा लेते हैं, वो लोग ताकतवर जहन के मालिक होते हैं। हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, फ्लेयर अप हो जाना और जुर्म कर देना, वो दिखने में तो लगता है शायद बड़ा बहादुर है, वो शख्स अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है, लेकिन ऐसा शख्स कमज़ोर जहन का और एक हद तक डरपोक जहन का मालिक होता है, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। अब किसी को मार के खुदकुशी कर लेना, देखिए खुदकुशी जो भी करता है वो हमेशा किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज में करता है। अदरवाइज़ कोई शख्स भी, किसी शख्स के किसी तरह के भी हालात हों, अपनी जान कोई शख्स खुद नहीं ले सकता। इतना ज़्यादा नॉर्मल शख्स में हौसला ही नहीं होता, और ऑब्वियसली जान लेना किसको अपना अच्छी लगती है। खुदकुशी के पीछे हमेशा नफ्सियाती मर्ज होता है, आमतौर पे डिप्रेशन या फिर क्रॉनिक हद तक फ्रस्ट्रेशन। तो किसी को मार के खुदकुशी करना ये बिल्कुल आम इंसान कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ कोई नफ्सियाती मरीज़ ही ऐसा काम कर सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया और दिखाया भी कि शहर लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 5 ख़वातीन को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। कोट लखपत के इलाके में क्या वाक़या रूनुमा होता है, पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है और इलाके में किस तरह से खौफ व हरास फैलता है, इसके बारे में ख़वातीन के हकूक़ के अलमबरदार लोग क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है और कानून क्या कहता है, माहिर कानून की ज़ुबानी भी आपको सुनाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।